रुला नहीं सकते। ये गम हुसैन बहुत बड़ी चीज़ है। पिछली मरतबा भी मैंने कहा कि ये गम हुसैन की मजलिस बर्पा करने वाले ये कोई आम इंसान नहीं, क्योंकि ये आकर ये दुआए फातिमा, ये दुआए फातिमा ज़हरा सलाम ये दुआ जिसे फातिमा ज़हरा ने सरकार मदीना के सामने कहकर कबूल किया कि देखो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया क्या फातिमा ज़हरा है कोई शख्स मेरी हुसैन और आले हुसैन पर रोने वाला, तो हज़रत फातिमा ज़हरा पूछ कर पूछती तो सरकार मदीना फरमाते हैं कोई वहाँ पर तुम्हारे हुसैन को न दफन करने वाला होता, न कफन देने वाला होता, न लाने वाला लाने कोई चीज़ करने वाला नहीं होता कोई वहाँ पर। अरे फातिमा ना कोई रोने वाला होगा, अगर मतलब रोएंगे भी कि इमाम हुसैन के ऊपर ये मुसलमान यजीदी लोग ऐसे हैं कि उनके ऊपर तमाचे मारेंगे, उनके ऊपर जंजीर चलाएंगे, ये सब करेंगे और तकलीफ रोने पर भी वो आकर रोकेंगे। क्योंकि आज भी यजीद की ये सुन्नत है, यजीदियों की सुन्नत है कि आज भी रोने के ऊपर उनकी मजलिस के ऊपर रोक दो, और जो भी चाहे कितना भी बड़ा वो हो जाए, कितनी बड़ी मनसब से हो जाए, कितना बड़ा खलीफा हो जाए, कोई शेख हो जाए, अगर ये यजीदियत का काम करता है जो हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसों को रोकता कहता है ये नहीं करना, समझ लेना वो यजीद की औलाद ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसों को रोता, और रोने वही नहीं देता है जो यजीदी है। ये कोई इसके अंदर कोई दो बातें नहीं, यही एक बात है, या तो इमाम हुसैन के साथ होना या तो यजीद के साथ होना। यजीद के साथ होना तो पूरा सरापा होना, ये नहीं कहना कि हुसैन के साथ रहते हुए यजीदियत करना, होना हुसैन के साथ सरापा हुसैन के साथ होना, ये आकर खुला, क्योंकि दो ही तरीके, एक जन्नत एक दोज़ख। अगर जन्नत होना तो हुसैन के सरपरस्ती, हुसैन के नालैन के नीचे आना, अगर दोज़ख होना यजीद के साथ जाना, वो चाहे दुनिया इधर की उधर कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, खुदा की कसम यजीदियत आकर मिट्टी में मिल गई, कयामत तक भी उसके बाप दादा को उसके ऊपर जो भी है उसके ऊपर लानत चले। आज भी हुसैन शहीद होकर आज भी ये कलमा, जब भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाएगा हुसैन को याद करता है। अगर हुसैन है तो खुदा की कसम ये कलमा, हुसैन नहीं तो ये कलमा भी आकर बदल जाता और वहां पर मोहम्मद की जगह यजीद का नाम लगा है। आज यजीद यही करते हैं कि बड़े बड़े सिलसिलों में देखो, बड़े बड़े तरीकों में देखो, खुद अपने अपने पीर का नाम कलमों में लगाने की कोशिश करते हैं। ये क्या चीज, यहाँ पर ये सब यजीदियत के काम। आज भी बड़े बड़े हमारे सिलसिले के अंदर बड़े बड़े खलीफे जो नाम के खलीफा अल्लाह उनके ऊपर लानत भारत करे, वो लोग आकर अपने अपने तरीकों को, अपने अपने पीरों को खुदा बनाकर, उनको रसूल बनाकर, उनको वली बनाकर बताते हैं कि ये आकर इनकी मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत करने से सब ठीक हो। अरे बेवकूफ, अगर शेख की मोहब्बत करने से हुसैन की मोहब्बत हो जाती तो हुसैन अलैहिस्सलाम जरूरत क्या थी करबला में जाए। अगर शेख की मोहब्बत, अली की मोहब्बत हो जाती, अली का जिक्र क्यों आता। ये सारे दुनिया के शेख हो, गौस हो, कुतुब हो, खलीफे हो, जो भी हो, ये सब इमाम हुसैन के नालैन का सदका, उनकी ज्योतियों के सदका, ये ज्योति के सदक़े में सारी कायनात के वली पैदा हो, गौस पैदा हो, और जो भी शेख हो, मशाइख हो, खलीफा हो, सिलसिला वो हुसैन के रास्ते पर जाएगा तो वही रास्ता सिरातुल मुस्तकीम, हुसैन के रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि जरूरी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया उस रास्ते, उन लोगों के रास्ते पर चला। वो लोगों का भी जिक्र है जो जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया, और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, जिसके ऊपर अल्लाह ताला उनके ऊपर जिसके ऊपर अजाब हाजिर किया, उनके रास्ते पर मत चला। यहाँ पर अल्लाह ताला दिखा दिया कि गलत आदमी, सही आदमी, हमको भी चाहिए कि जो सही है उनका साथ है, जो गलत है उनके ऊपर अल्लाह के रसूल की लानत है, और जो अल्लाह के रसूल की लानत हम लोग भी करते हैं तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ये नहीं समझना कि लानत हमें नहीं भेजना और ये इनका काम, लानत अगर भेजेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सबसे बड़ा, जाकर कोई सहाबा पूछते हैं या इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप तो इमाम हुसैन के भी बच्चे हैं, आप हमें बताइए कि हमें इबादत करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताओ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जो मेरे जब इमाम हुसैन आले हुसैन के ऊपर रोएगा वो सबसे बेहतरीन इबादत है। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इबादत क्या है, इमाम हुसैन आले हुसैन के ऊपर रोना, उनके ऊपर गिरिया करना। ये गिरिया करेंगे सबसे बेहतरीन इबादत है। तो जो भी इबादत करो कायनात की, अगर रोकर इमाम हुसैन के सदक़े में, इश्क में रोकर और उनकी शहादत पर रोकर कोई इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला फौरन कबूल कर देता। और उनके दुश्मनों के ऊपर लानत करना ये भी और बेहतरीन इबादत होगी।
کیونکہ دشمنوں کے پر لعنت، کیونکہ آج کل لوگ ان کے نام چھپاتے ہیں، یزید، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے ناموں چھپا، یہ نام چھپا لینے سے کیا بھی ہمارا کوئی آگر کوئی جنت دینے والا، یزید کا باپ کوئی جنت دینے والا نہیں، کوئی شیخ ہمنا جنت دینے والا نہیں، کوئی زمانے کا بہت بڑا خلیفہ ہمنا جنت، جو غلطی کیا وہ غلطی کا نام لینا اور ان کے اوپر لعنت ہے، یہی آ کر حقانیت ہے، یہی آ کر طریقہ ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ وہ بڑے بول رہا نہیں، کینوں کرتا نہیں، اگر بڑے ہیں، سید ہیں، سادات ہیں تو سمجھ لینا وہ سید کی عزت سید بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کی اولاد میں ہے، ان کی اولاد ان کے باپ دادی کی عزت اور احترام کریں گے تو ہم جیسے غیر سید ان کا احترام کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کس کا ماں کس کا کام، اگر وہ اہل بیت کا عاشق ہے تو ہم بھی اس کے عاشق ہیں، تو وکیل ہند کے سب عاشق ہیں کیونکہ وہ اہل بیت کے عاشق تھے، ہم ان کے عاشق ہیں، اگر کوئی آ کر کوئی خلیفہ اہل بیت کا دشمن ہے، غوث پاک کا دشمن ہے، 11ویں کا دشمن ہے، خواجہ کا دشمن ہے، تو اس کے اوپر ایمان لانا، کیوں ہماری پوری زندگی کے جتنے بھی ہم اعمال کیے، جتنے بھی نیکیاں کیوں کر رہے ہیں، یہ چاہیے کہ امام حسین جو بھی امام حسین کے طریقے پر چلتا وہی حق کا طریقہ ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ دنیا کے اندر دیکھو، یزید کو ضرورت نہیں تھی، سارے جتنے بھی ممالک تھے، جتنے بھی ملک تھے، سب لوگوں نے یزید کے اوپر بیعت کی، سب جنے بڑے بڑے تھے، اس کے اندر صحابی بچے تھے، ان کے بڑے مدینے میں مکے میں سارے لوگ یزید کے اوپر بیعت تھے، یزید کو کیا پڑی تھی امام حسین کی بیعت کے راستے، جب سارے میجارٹی کے سارے لوگ یزید کے اوپر بیعت لے گئے تو امام حسین کو مارنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو شہید کرنے کی ضرورت تھی، یہاں تک سمجھ لو یزید کو بھی معلوم، یزید جیسے شخصیت کو معلوم کہ امام حسین کی بیعت ہی آ کر اس کی دنیا کے اندر اس کی کامیابی، یزید جیسی شخصیت کو معلوم، مگر ہمارے سلسلے کے اندر ہمارے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ امام حسین کی مجلس ہے، محرم کیا چیز، یزید سے بھی بڑے گئے گزرے حرام جادے سبھی، یہ دنیا کے اندر سب سے، یزید نے بھی کیا سمجھ لیا کہ امام حسین کی بیعت سب سے، ساری کائنات میرے اوپر آ کر بیعت لے لے، کیا بھی فرق نہیں ہوتا، میرا کوئی ہاتھ گرم نہیں ہوتا، میرا ہاتھ مقبول نہیں ہوتا، جب تک امام حسین کا ہاتھ میرے اوپر ہاتھ نہیں آتا، یزید جیسی شخصیت مانتا ہے کہ حسین کی بیعت ضروری ہے، تو ہمارے جیسے سلسلے میں رہنے کے باوجود، ہمارے سر کے طریقے میں رہنے کے باوجود کیا حسین کا ذکر ہمارے سلسلے میں نہیں ہونا، یہ خدا کی قسم ہونا، یہ چلنا، یہی حقیقت ہے، اگر یہی چلانے والوں کو آ کر حسین ہی کہتے ہیں، کیونکہ امام حسین کا یہ محرم کا مہینہ، اور خصوصی بات یہ ہے کہ آئندہ جمعرات انشاءاللہ ہمارے خانقاہ مجلس حسین یہاں پر مجلس برپا کی جائے گی، سارے جتنے بھی مرید ہیں فوراً مغرب کی نماز کے فوراً بعد 7 بجے مغرب کی نماز جو بھی جب بھی ہوگی 6-15 میں فوراً ذکر شروع ہوگا، اور انشاءاللہ جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مجلس حسین ہے، ان کے اوپر منقبت پر ان کے اوپر نوحے پڑھنے کا ہے، سب چیز کرنے کا ہے، اور یہ آ کر یہ نہیں سوچنا کہ امام حسین کے اوپر وقت دے، کیونکہ سب کو چاہیے کہ حسین جس کو یوم عاشورہ یاد نہیں، خدا کی قسم وہ آ کر یوم الدین کے اوپر ایمان ہے، یہ حدیث سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مسلمان ہونا تو 7 چیزوں کے اوپر ایمان لانا، 7 چیزوں میں یہ بھی ایک چیز ہے یوم الدین، دین جو آ کر جو آخری دن محشر کے دن کے اوپر بھی ایمان لانا، سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، یوم الدین کا دن ہے، وہ آ کر یوم ہے، اس دن کے اوپر ایمان لانا وہ بھی ہمارا ایمان ہے، سب کے اوپر ایمان لاؤ، اگر آخرت کے اوپر ایمان نہیں تو آ کر سمجھ لینا وہ آ کر یزیدی ہے اور وہ آ کر منافق ہے، آخری دن کے اوپر، اور جو عاشورہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو عاشورے کا دن یاد نہیں اللہ تعالیٰ اسے یوم الدین کو یاد ہی نہیں کرتا، تو آ کر منافق ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یوم الدین کا مطلب ہے وہ آ کر دین والا دن، اور وہ دین والا دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اور یہی دن کو اللہ تعالیٰ ہمارے 7 ایمان کے چیزوں میں ایک چیز آ کر یہ یوم عاشورہ رکھی، یہی صحیح طریقے میں جس نے یوم عاشورہ کو یاد کیا اس نے خدا کی قسم قیامت کو یاد کر لیا، اور جو حسین کو یاد کر لیا اس کے دن شفاعت کو بھی یاد کر لیا، اور حسین کو چھوڑ کر قیامت میں بھی ایسا ہے، محشر کا دن بھی ایسا ہے، 1000 دفعہ ہے، محشر کا دن بھی ایسا ہے، محشر کے دن میں کسی کا حساب کتاب پہلے نہیں، پہلا حساب کتاب حسین کا، اسی لیے حسین کا دن ہے، یوم الدین بھی حسین کا دن ہے، یوم عاشورہ بھی حسین کا دن ہے، اور قیامت کے دن یہ پہلا اور آخری جو بھی ہوتا امام حسین کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ بات کرے گا، باقی متضرہ کا پہلا سوال امام حسین پر، اور یہی آ کر فیصلہ ہوگا، جو حسینی ہے سب جنت کو جائیں گے، اور جو دوزخ ہیں کوئی حسین کو نہیں مانتا سمجھ لینا اس کی ساری پوری زندگی جو بھی کر لے وہ محشر کے دن ہی گزارے گا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں، یوم عاشورہ کا ایسا دن ہے، بے شک سارے انبیاء کو
جتنے بھی اللہ تعالیٰ نبی بنائے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی بنائے، ان کو تقادیس میں اللہ تعالیٰ بھیجا، ان کو آ کر اللہ تعالیٰ ان کو آ کر صبر کرنے کے لیے ان کو امتحانوں میں ڈالا، اور وہ امتحان کی ساری جتنی بھی کامیابی تھی، یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نجات، بے شک وہ نجات کا دن ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوشی کا دن ہے۔ 10 کھن کو عاشورے کے دن اچھا پکا کو اچھا کھائے تو اللہ تعالیٰ سال بھر اچھا کھائے۔ یہ کون سی ایسی بات، یہ کون سی، دیکھو یہ بریلی بھی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، تبلیغی جماعت کے ہیں، ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ یہ عاشورے کا دن بھلانا حسین علیہ السلام کی، ہم کو کوئی نبی سے لینا، بے شک نبی کو مانتے ہیں، نہ کوئی نبی ہمارے نبی سرکار مدینہ کے سامنے کوئی نبی آ کر بڑھا نہیں، سارے نبیوں کی جتنی بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر دیے کہ دیکھو یوم عاشورہ کے دن 10 محرم ہے، امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ سرکار مدینہ نے ان کی عورت حضرت ام سلمہ کو بتایا، دیکھو یہ عاشورے کا دن ہوگا، یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ خون ہو جائے گی، یہ خون بن جائے گی، اس دن میرا حسین شہید ہوگا۔ سرکار مدینہ نے جس کو بتا دیا، یہ نہیں آ کر سرکار مدینہ صرف ام سلمہ کے نبی ہیں، یہ نہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں، سرکار مدینہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، آدم کے نبی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ کے بھی نبی ہیں۔ اب جب ساری نبی آدم علیہ السلام جب امت کو کہتے تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کہتے، مگر خود آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے، نوح علیہ السلام نوح نجی اللہ کہلاتے، مگر خود نوح علیہ السلام محمد رسول اللہ کہتے۔ جب سرکار مدینہ کہتے ہیں کہ اے دیکھو میرا بیٹا، میرا نواسا امام حسین، میرا بچہ کربلا میں شہید ہوگا، تو یہ شہادت کا دکھایا اور ان کے اوپر گریہ کیا۔ جب گریہ کر دیا تو سارے نبیوں کو چاہیے کہ سرکار کی سنت پر چلے، اگر وہ بھی نہیں چلتے تو وہ بھی آ کر وہ بھی فاسق ہو جائے۔ تو ہم کو چاہیے کہ سرکار کا حکم سارے نبیوں کے اوپر ہے، جیسا سرکار سارے نبیوں کے اوپر مولا ہے، ویسے ہی سرکار مولا علی مشکل کشا سارے نبیوں کے اوپر مولا ہے۔ انہوں نے بھی گریہ کیا، انہوں نے بھی اس محرم کے دن کو دکھ کیا۔ جب سرکار مدینہ دکھ کریں گے، جب مولا علی مشکل کشا دکھ کرتے ہیں، سارے ائمہ اہل بیت دکھ کرتے ہیں، سب غم کرتے ہیں، یہاں تک غوث پاک، خواجہ غریب النواز، جتنے بھی اولیاء اللہ اس دن غم مناتے ہیں، عاشوری کی رات میں غم مناتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر کون سے لوگ نکل گئے کہ ان کا غم نہیں منا، اس دن کیوں خوشی کرو؟ یہ سب آ کر یزیدیت ہے، یہودیت ہے، کیونکہ اگر ہم یہ صراط المستقیم سے بھٹک گئے تو خدا کی قسم کوئی نہیں بچا سکتا۔ تمہیں کون سے بڑے پیر کرنے بیعت دے لو، انہیں بھی جہنم، تمہیں بھی جہنم۔ کون سے بڑے مفتی کرنے دے دو، کوئی کون سا بھی کتنا بڑا حضرت بھی رہے، اگر وہ دلیل دیتا ہے کہ ان دنوں میں خوشی کرنا، سمجھ لینا یہ عزیز کا بچہ، یہ ہندا کی اولاد، تو ہمیں چاہیے ان سے محبت رکھے، عقیدت سے یہ دنوں کو یاد کریں۔ انشاءاللہ مغرب سے پہلے حاضر ہونا، انشاءاللہ فوراً مغرب کی نماز کے بعد ہمارا ذکر ہوگا، اور جو بھی حج معمول ہے شہادت حسین کے بارے میں، ان کے فضائل اور ان کے منقبت کے بارے میں، اور ان کی جو بھی کربلا کے کاروان کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ضروری ہے سب کو آنا، کیونکہ اسلام چلا ہے اس میں۔ خواجہ غریب النواز جب یہ اشعار لکھتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین، سردار ندا در دست یزید، حقا کے بلا لا الہ است حسین۔ خواجہ کے پاس بہت بڑے بزرگ آئے، بہت بڑے بزرگ، کائنات کے اندر خواجہ جیسی کوئی چیز نہیں، غوث پاک کے بعد اگر درجہ ہے خواجہ کا ہے، کیونکہ ان جیسی کوئی درجہ۔ جب ویسی ہستی آ کر کہتے ہیں کہ آ کر دین ہی حسین ہے، تو آ کر خواجہ غریب النواز کے وصال کے بعد ان کے خلیفوں کو ایک بزرگ تھے، نام یاد نہیں آ رہا، ان کے بعد خواجہ غریب النواز کتنے بڑے شعور، کتنے بڑے دماغ والے، کتنے بڑے شریعت رکھنے والے، ان کو حدیثوں کا، قرآن کا، ہر چیز کا ذکر معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے، مگر یہ خواجہ کو کیا ہے، انہوں نے آ کر سرکار مدینہ کے دین کو دین حسین کیسا کرتے، سرکار کا دین ہے، سرکار دین محمدی ہے، دین محمدی کو سرکار خواجہ غریب النواز نے دین حسین کیسا کر دیا۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں خواجہ سے سنا ہوں، خواجہ غریب النواز سے سنا ہوں کہ میں خواجہ کو جب پوچھا گیا یا خواجہ غریب النواز یہ کیسا ہو گیا کہ دین محمد کو آپ نے دین حسین کر دیا، تو خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں سب کو مرنا ہے، سب جتنی بھی دنیا کے اندر شہر ہے اس کو مرنا ہے، اور سب کو آ کر قبر کے سوال و جواب سب کے اوپر حق ہے۔ جب اللہ کے فرشتے آ کر مجھے جواب کا سوال کریں گے، من ربو کا کہوں گا میں آ کر میرا رب اللہ ہے، من دین کا میں کہوں گا میرا دین حسین۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سب خواجہ کا عقیدہ، ہندوستان کے اندر یہ سب عقیدے بہت بلند عقیدے،
ان سے کوئی بہت ہندوستان سے بڑھ کر ہندوستانیوں سے بڑھ کر کوئی بغداد والا ہو، چاہے عراق والا ہو، چاہے جارڈن والا ہو، ان کو حسین کی اہمیت نہیں ماننا. اگر حسین علیہ السلام کو اس جگہ پر قتل کیا جہاں پر عراق ہے، وہاں کے کوفے کے لوگ، وہاں پر اتنا ظلم ہے، اتنے بے وقوف، اتنے بدبخت، اتنے حرامی انسان تھے کہ حسین کا کلمہ پڑھتے، حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے. کلمے کے اندر ان کو پتا تھا کہ اگر محمد کا نام آتا ہے تو ضروری آ کر ان کے اوپر درود پڑے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے جب بھی محمد کا نام سنے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر درود پڑے. اگر درود نہیں پڑا تو وہ آ کر اللہ تعالیٰ کے رسول سے اور فرشتوں سے اس کے اوپر لعنت ہے. جب بھی کلمہ پڑھتے وہ بھی صلی اللہ علیہ محمد کہتے اور خود آ کر درود کے اندر آل محمد کے اوپر درود بھیجتے. آل محمد کے اوپر درود کے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خود کلمے کے اندر پھر آ کر محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آل کے اوپر سرکار کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے آ کر مار دیں، وہ آ کر ان کو شہید کر دیا. دیکھو ایسے بدبخت. اس لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو ابن زیاد مجھے چھوڑ دو، میں یا تو مدینہ چلے جاؤں گا یا تو ہند چلے جاؤں. پوچھتے ہیں کیا ہندوستان میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جہاں میری عزت چلے گی، کیونکہ حسین علیہ السلام کو وہاں ان کا نظر حسینیت زندہ باد، جدیدیت مرد آباد. حسین علیہ السلام کو پتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ان کو چاہیں گے، کون چاہیں گے؟ کیا کہ ہمارے مسلمان. ہند کا مطلب کیا؟ ہندوستان کے وہاں پر مسلمان نہیں تھا، ہندوستان کے مومن نہیں تھا. ہند سے مجھے محبت کی بو آتی ہے. سرکار نے بھی فرمایا مجھے ہند سے محبت کی بو آتی ہے. امام حسین بھی کہا ہندوستان کی طرف جاؤں گا. یہ ہندوستان کی طرف جانے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس آئیں گے یا مومنوں کے پاس آئیں گے یا شیعوں کے پاس آئیں گے یا سنیوں کے پاس. ہند کا مطلب ہے جو بھی ہندوستان میں ہوتا ہے ان کے پاس. کیونکہ دیکھو ہندوستان کے اندر آج ہمیں لوگوں کو غیر مسلم جو آ کر کافر لوگ ہیں وہ آ کر حسین حسین کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی آ کر حسین علیہ السلام کے نام سے شفا کرتے ہیں، وہ بھی علامے کرتے ہیں، وہ بھی پنجے اٹھاتے ہیں اور عزت اور احترام کرتے ہیں. یہ حسین کی دعا ہے، کسی کے باپ کا مال نہیں. کوئی آ کر ادھر آ کر دین نہیں پھیلا ہے، یہ آ کر حسین کی دعا. اور جو حسینی ہمارے خواجہ غریب النواز ان کا صدقہ جو آ کر یہ ہندوستان کے اندر یہ روایت ہے، یہ پنجے رکھنا، یہ محرم کرنا، یہ سبیلیں بٹھانا، یہ پانی پلانا، یہ شربت بٹھانا، یہ سب کس لیے؟ یہ آ کر بزرگان دین کا طریقہ. اور حسین علیہ السلام نے وہاں پر آ کر جب ہندوستان کا نام لیا تو ہندوستان میں محبت زیادہ، عقیدت زیادہ ہے. کیونکہ ہماری محبت اگر ہمیں حسین کے نام پہ زیادہ بات کریں گے یا اہل بیت کے یا 12 اماموں کے غوث پاک کے خواجہ کے نام پہ بات کریں گے اور عقیدہ دکھائیں گے تو یہ لوگ بڑے بڑے پیر بن کر بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں ان کا رول کار نہیں چلتا، ان کے پیسے نہیں چلتے، ان کے نجا کو مریضاں کٹے نہیں بھرکاتے. ان کا نام دکھا دیں تو ڈائریکٹ سب جگہ یا حسین بولیے، تکلیف پڑی تو یا علی بول رہی ہے، تو تکلیف پڑے تو یا خواجہ بولی ہے. اگر کوئی ہماری مراد بھر لانا جو حضرت عباس باب الحوائج جو ساری دنیا کے کائنات کے جو بھی مرادیں ہیں عباس علیہ السلام کے نام سے فاتحہ دلاؤ. سب اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کہیں اور خود سرکار امام حسین علیہ السلام کہیں اگر عباس علمبردار کے نام پہ فاتحہ دلائیں گے اور ان کے نام پہ کوئی ضمانت دیں گے، کوئی نیاز کریں گے، حضرت عباس علیہ السلام اس کی نیاز کو پوری کریں. کیونکہ اگر یہ سب دکھائیں گے تو ان کا رول کا، ان کا دھندا، ان کا پیسہ کم ہو جاتا ہے. اس کے واسطے کیا کرتے ہیں بڑے بڑے پیرا حلالے کو بیٹھ کے ڈل کو یہ حسین کے بارے میں نہیں بولنا، یہ 11ویں نہیں کرنا، یہ 12ویں نہیں کرنا. اب یہ کیا کرنا ہے؟ یہ لے لے جا کو ان کے میتان کے اوپر خرچہ کرے تو ہمیں جنت میں. یہ پیسہ مل جاتے سمجھ میں نہیں آتا. ان کی میت کے اوپر ڈالے تو ہم نہ جنت. ان کے باپ کی جاگیر بھی نہیں، جاگیر ہے تو سرکار امام حسین کی، ان کی اولاد کی جاگیر آ تو ہم نہ جنت. محشر کے دن اٹھاتی جنت کو جانا، جہنم میں جانا، کہیں بھی جانا، قسیم النار و جنہ علی. تمہیں جنت کو بھی جانا علی کے لیے پروانہ ہے، جہنم کو بھی جانا علی کے لیے پروانہ. جب تمہارا پروانہ کسی کو، علی کے سوا کسی کو، اہل بیت کے سوا کسی کو شفاعت کا کوئی راجش نہیں تو کیسا ہمیں ان کو مان لیجیے. قرآن میں آیت ہے، سورہ دکن میں ایک آیت ہے، اس کے آیت کے اندر کی تفسیر یہ ہے، اس کی آیت یہ ہے تم لوگ جس سے مدد کو طلب کرتے ہو. یہ سب کے واسطے قرآن اٹھاؤ، آیت ہونا دکھا دوں یا قرآن چھوڑ کو حدیث چھوڑ کو کوئی بات. اس کے اندر ایک آیت ہے، اس کے اندر آیت میں بولتا اللہ تعالیٰ تم لوگ جن لوگوں سے مدد طلب کرتے ہو وہ لوگ تمہیں مدد نہیں کر جائیں گے، تمہیں آ کر کوئی مدد نہیں کریں گے. تم جس کو پکارنا جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی، اسی سے مدد طلب کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. تمہیں بیکار میں سب کو پکارے تو بیکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کسی کے ہاتھ میں شفاعت رکھا ہے؟ شفاعت جس کے ہاتھ میں ہے اسی کو پکار، مدد کو صرف شفاعت جس کے ہاتھ میں. اب سرکار مدینہ کو اللہ تعالیٰ شفیع المذنبین بنا، پکارو شفیع المدد. بے شک
مولا علی کو سرکار مدینہ نے شفاعت دی ہے. پکارو علی المدد. امام حسن حسین کو شفاعت دی ہے. 12 اماموں کو نے علی مولا علی مشکل کشا شفاعت دی ہے. بے شک آپ کو دلیلوں سے، قرآن سے، حدیث سے، روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ائمہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت دی. فاطمۃ الزہرا کو ساری جنتوں کی سردار بنایا اور ساری عورتوں کی شفاعت کی. کوئی آ کر شفاعت عورتوں کو فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد زینب کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، کوئی عورت کرنے والی نہیں. ان کتنی بڑی پیرانی ماں ہوں دے انہیں کوئی ہیروئن نہ ماں ہوں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. شفاعت دینا ہے تو حضرت فاطمۃ الزہرا، دینا ہے بی بی سکینہ، دینا ہے حضرت حلیمہ. یہ آ کر یہ ام المومنین کا ان کا درجہ، اہل بیت رسول اللہ علی کے اولادوں کا اتنا بڑا درجہ، تو چاہیے ان سے مدد طلب کرے. دیکھو اس کے بعد اگر کسی کو اگر شفاعت کا تاج ہے تو مولا علی کی طرف سے سرکار مولا علی مشکل کشا نے ان کی بھی ایک حدیث ہے، روایت ہے. سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، میرا بیٹا آئے گا وہ آ کر میری آدھی امت کو بخشائے. انہیں کے ہاتھ میں بھی سرکار مولا علی نے، جس کے پاس شفاعت ہے، جی دیکھو دولت جس کے پاس، پراپرٹی جس کے پاس، اور کوئی چیز میرے پاس ہے تو میرے ہاتھ سے اس کو گئی تو سمجھ لینا اس کے ہاتھ میں. مولا علی کے ہاتھ میں شفاعت ہے. سرکار کے ہاتھ میں شفاعت تھی، مولا علی کے ہاتھ میں. مولا علی کے ہاتھ میں وہ 12 ان کے پورے جتنے بھی بچے تھے، پورے جتنے 11 امام ان کے ہاتھ میں. پھر مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی جو 5 ہجری میں پیدا ہوگا، وہ آ کر شفاعت کرے گا میری امت. تو ان کے ہاتھ میں شفاعت ہے. اب ان کی شفاعت وہ کسے غوث پاک کس کو شفاعت دیتے ہیں؟ شفاعت ہندوستان کی شفاعت خواجہ کے ہاتھ میں. اب جو بھی ہندوستانی جائے خواجہ کی شفاعت سے ہی جائے. اب ان کو پکارے بغیر ان کو چھوڑ دو، دوسرے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں. انہیں غوث ہے کہ نہیں ہے کہ اس کی دلیل ہی نہیں. ہمیں اسے پکار لے کو بیٹھے تو فائدہ کیا؟ اس کے بول لے پکار لے کو بیٹھو تو پوچھ لے بیٹھو، کوئی فائدہ. جس کے ہاتھ میں شفاعت ہے اسی کو قرآن جسے بولتا ہے شفاعت کس کے ہاتھ میں ہے اسے پکار. ورنہ بیکار میں تمہیں پکار کو تمہیں آنکھ کو ظالم ہو جاتے. ظالم کا مطلب کیا ہے؟ جیسا تم آنکھ کو گمراہ ہو جائے. بیکار کے لوگوں کو پکارنے کی ضرورت نہیں. اور یہ اللہ ہے، بزرگان دین ہے، جو علی والا ہے ان کو پکار، کیونکہ علی علیہ السلام نے ان کو شفاعت دی. دیکھو یہ واقعہ بھی ہے حضرت بہر الدانہ کا، ان کا بھی واقعہ ہے، جنت کا ہے. جنت خریدنا تھا، وہاں سے جا رہی جنت اٹھا کو بیچے، 10 درہم میں بیچے. وہ بھی کیسا بیچے؟ وہ بھی آ کر یا علی بولے جنت دے. اب وہ بھی شفاعت کیسی؟ علی نے ان کو دیا تھا شفاعت. کیونکہ یہ سب چیزیں ہم کو چاہیے ماننا. ہمیں آپ کو اشرف المخلوقات عقل سلیم دیا. یہ نہیں اردو کی سرکار کون کی کیا کی بول رہا ہے، انہیں شیخ بولیا، انہیں یہ بولیا، انہیں خلیفہ بولیا، ہمیں سب نہیں کرنا. خدا کی قسم جو اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ ہم پر واجب ہے. کوئی شیخ کو بھی اس کے اوپر واجب ہے، کوئی غوث کے اوپر بھی واجب ہے. یہ آ کر ان کو الگ نہیں ہو جاتا. انہیں سید کا تو اسے نماز نہیں ہے کہ کوئی نہیں، انہیں پٹھان کا تو اسے نماز معاف نہیں. انہیں چاہے سید ہونے غیر سید ہونے، سب کے اوپر نماز، سب کے اوپر غم اہل بیت ہمارے اوپر لازم ہے. تو غم اہل بیت، کیونکہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں دیکھو مستقلین کتاب اللہ عطرتی، دو گراں قدر چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑے جاؤ. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک آ کر اہل بیت عطرت، میری عطرت. تم ان کا دامن تھامے رہو، میرے بعد ان کا دامن تھامو. اگر ان کا دامن تھامو گے تم آ کر ہرگز آ کر تم گمراہ نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں قیامت ہونے کے بعد جنت میں آ کر حوض کوثر کے اوپر ایسی ہیں. ان کا میرے بعد سرکار کے بعد سرکار کا حکم ہے ان کا دامن تھامو. یہ تھا قرآن اہل بیت. یہی وہ اس کے واسطے ہی اہل بیت کا دامن سمجھ کر آ کر ہم بیعت لیتے ہیں، کیونکہ یہ آ کر غوث پاک کا دامن، یہی آ کر مولا علی کا دامن. اگر یہ اہل بیت کا دامن نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے کہ دامن کو واپس تھامو. تو سرکار کا حکم ہے اہل بیت کے دامن تھامو، قرآن مجید کو پکڑو اور اہل بیت کے دامن کو تھامو. یہ کبھی جدا نہیں ہوتے، کبھی جدا نہیں ہوتے جب تک حوض کوثر پر جنت کے اندر حوض کوثر پر جا کر ان دونوں آ کر یہ قرآن اور اہل بیت آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں جاتی. جب سرکار کی یہ حدیث متفق حدیث ہے، جب تک قرآن ہے تب تک اہل بیت. اگر ہونا نہیں ہونا تو یہ حدیث قرآن کو مٹاؤ اہل بیت کو مٹا سکتا. تمہیں جب تک قرآن کائنات میں موجود ہوتا ہے اہل بیت کا ذکر موجود ہے. کیونکہ اہل بیت کا جب قرآن اٹھاتی اہل بیت کا ذکر اٹھا. جب قرآن اٹھاتی حسین کو یاد کرو، کیونکہ یہ قرآن اگر حسین شہید نہیں ہوتے، کربلا نہیں ہوتے، آج قرآن کو بدلایا جاتا. قرآن کو بدلا کر نئی تفسیریں ڈال کر نئی آیتیں ڈال. حسین کا صدقہ، یہ کلمے، یہ جتنے بھی یہ
دنیا کے اندر یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین، یہ سب کیا ہے؟ یہ آ کر حسین کے صدقے میں، کیونکہ سب نے حسین کو یاد کیا. ہم کو بھی چاہیے حسین علیہ السلام سے یاد کریں، اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہیں، وقت بھی ختم ہوگا، انشاءاللہ ساروں کو آنا ضروری. اور ہمیں حسین پہ رونا ایسی چیز ہے. فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں دیکھو ایسی قوم ہے، سرکار مدینہ کا قول ہے، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کے بوڑھوں کربلا کے بوڑھوں کے اوپر، جن کی بوڑھیاں کربلا کی بوڑھیوں کے اوپر، جن کے جوان کربلا کے جوانوں کے اوپر ہوں گے، جن کے بچے کربلا کے شہیدوں کے اوپر ہوں گے. اور وہ قوم اللہ تعالیٰ نے سرکار فاطمہ الزہرا کی دعا ہے وہ قوم. اور جو ان کی غم میں غم کرتا ہے، سمجھ لینا یہ قوم آ کر فاطمہ الزہرا کی دعا کی قوم، اور یہی قوم آ کر غم دیتے. اب فاطمہ کی قوم، فاطمہ کی دعا کی قوم کا تو اس کے اندر سید کون، پٹھان کون، شیخ کون. فاطمہ کی دعا کی قوم وہ ہوتی ہے جو آ کر حسین اور آل حسین کے اوپر روتی ہے. اور جو روتی ہے فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میری رضا میرے دامن سے ان کے آ کر میں چہروں کو ملتی ہوں، ان کو پوچھتی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر وہ شخص جب تک جنت کو نہیں جاتا میں فاطمہ الزہرا جنت میں قدم ہی نہیں رہوں. ایسی چیز ہے رونا، ایسی چیز ہے. اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو آ کر زندگی کے اندر کوئی چیز، کوئی کام نہیں کیا، نہ نماز کا شوق، نہ ذکر کا شوق، نہ حج کا شوق، کوئی چیز نہیں کیا. مگر ایک بار انتقال ہو جاتا ہے، اور کائنات کے اندر کوئی نیک ایسا عمل نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہونے کے بعد فرشتے پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس لاتے ہیں. یہ روایت ہے، ائمہ اہل بیت میں امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے. وہ لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کہتے ہیں یا اللہ انہیں کوئی کیا بھی نہیں کرا، کوئی عمل نہیں، نماز روزہ حج زکات ذکر کیا بھی جو بھی فرائض تھے، جو بھی عمل تھے، جو سنت ہے، کچھ نہیں کرا. یا اللہ تو حکم کر کیا کر. اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی نہیں کرا کیا جہنم میں ڈال، جاؤ جہنم میں ڈال. آواز آ جاتی ہے، جب آواز آ جاتے لینے کے ٹائم کو پھر آواز آتی ہے ڈال کے رکو، اے فرشتوں رکو، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے. تو امانت کیا؟ فرشتوں کو کہتا حکم کرتا ہے جاؤ وہ میرے خزانوں میں پڑی ہے، اس کی امانت ہوتی ہے. میں پریشان، میں آ کر اوپر کا قصہ ہے، پریشانی ہے، کون سی امانت ہے میرے پاس؟ وہ امانت لے کے آتی ہے، موتی کی شکل میں لے کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں دیکھو یہ تمہاری امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. یہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ میری کوئی ایسی امانت نہیں. تو فرشتے فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ایک بار زندگی میں ایک آنسو امام حسین کے اوپر رویا، وہ آنسو آج موتی بن کر ہے، یہ تمہاری امانت لو. اب اس امانت کو لے کر جا کر تم محشر کے دن جا کر تم یہ امانت کے بدلے تم کیا کرنا کر لو. جب یہ امانت لے کے جاتے ہیں، محشر کا دن برپا ہوتا ہے، تو امانت وہ موتی لے کر آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. وہ شخص جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس یہ امانت ہے، میں نے امام حسین کے پاس ایک ہی مرتبہ رویا، ایک ہی آنسو بہا ہے میری زندگی، یہ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہتے ہیں، خود رو پڑتے ہیں، محشر کے دن رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا یہ حقوق میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، جاؤ دوسرے انبیاء کے پاس جاؤ. وہ جاتا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جاتا ہے، سب نبی کہتے ہیں اس کا بدل ہم نہیں دے سکتے. نبی کا مرتبہ، ان کی عبادت، ان کی کیا قربانی ہوتی ہے خدا کی قسم ہم سمجھ میں نہیں آتا. بڑے بڑے نبی کیا بولتے ہیں کہ یہ اس کا بدل، اس آنسو کا بدل ہم نہیں دے سکتے، اس کے عوض میں، اس کے آنسو کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. ہمارے پاس اتنی طاقت اور اتنی نیت اور اتنی نیکی نہیں کہ اس آنسو کے بدلے میں. سارے 1,24,000 نبیوں کے پاس جاتا، سرکار مدینہ کے پاس جاتا، سرکار دیکھو سید الانبیاء ان کے پاس جاتا، وہ بھی کہتے ہیں اس کے بدل میں میرے پاس نہیں. پھر مولا علی مشکل کشا کے پاس جاتا ہے. مولا علی مشکل کشا ایسی چیز جس کا ہاتھ صرف اوپر اٹھ کر نیچے آئے تو ثقلین کی عبادت سے بھی بڑھتا ہے. مولا علی کی عبادت ایسی ہے صرف ہاتھ، ہم تو پڑھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، مگر مولا علی صرف ایک بار ہاتھ ایسا اٹھائے، تلوار میں میان ڈال کر آ کر تلوار اٹھائے تو یہ تلوار اٹھانے کا ثواب ساری کائنات کے اندر پوری نیکیاں ایک طرف ڈالو، مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ اٹھنا ایک طرف ڈالو تو اس کی برابر ہی نہیں کرتا. ویسی شخصیت کہتے ہیں کہ میں بھی اس کا بدل نہیں دیتا. پھر وہ کہتے ہیں کیا کرنا؟ جاؤ فاطمہ الزہرا کے پاس جاؤ. تو فاطمہ الزہرا کے پاس جاتا ہے، وہ شخص جاتا ہے، کہتا ہے اے فاطمہ اس کا بدل دو. وہ کہتی ہیں فاطمہ الزہرا ایسی شخصیت جو ایک ہی رات میں 1000 رکعتیں اور قرآن مجید 1000 مرتبہ پڑھتی تھی، وہ کہتی ہیں میں بھی اس کا بدل نہیں دیتی. امام حسن کے پاس جاتے ہیں، امام حسن کا بھی اتنا بڑا مرتبہ کہ 30 پیدل حج اور
تو امام حسن کی ان کی قربانی بھی بڑی قربانی، ان کی عبادت بھی بڑی، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں دے سکتا۔ آخری میں امام حسین کے پاس جا کے کہتے ہیں دیکھو یہاں امام حسین میں سب 1,24,000 نبی اور کتب قلندر ہر انسان کے پاس گیا، اس کے بدلی کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا بدل نہیں ہے، تو ہے بدل، خدا کی قسم ہے حسین یہ تمہارے پاس بدل۔ تو امام حسین کو جب دیتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں شخص تو نے میری غم میں، میرے اہل بیت کے غم میں تو نے آ کر یہ آنسو بہائے ہیں، تو چل ان کے کھانوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں اللہ کے پاس جا کر اے اللہ انہیں میرے غم میں یہ آنسو دیا، اس کا بدل کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں دے سکتا۔ ساری اگر انہیں عبادتیں کرے گا، جتنے بھی آ کر انہیں تبلیغ کرے گا، جتنے بھی عمل کرے گا، مگر یہ اس آنسو کے برابری میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں حسین کہتا ہوں کہ جو بھی میرے غم میں رویا اس کو آ کر شفاعت دینے کا اس کو مستحق کر، وہ خود شفاعت دینے کا مستحق کر۔ تو یہ حسین پر رونا، ان کے پر گریا کرنا، دنیا کی جتنی بھی عبادت ہو، جتنی بھی نبی ہیں، جتنی بھی فوج ہیں، کتب ہیں، قلندر ہیں، یہ ایک آنسو اس کے اوپر برابر ہی نہیں کرتا۔ تو حسین علیہ السلام کے نام پہ کھلاؤ، خرچہ کرو اور ان کے نام پہ زیادہ سے زیادہ کرنا، کیونکہ جانا مرنے کے بعد بے شک سرکار کا کلمہ پڑا ہے، اہل بیت کو ماننے والے، علی کو ماننے والے بے شک بڑے گناہگار ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، بے شک گنہگار ہیں، سب کو کیسا بھی ایسا بھی ویسا، تھوڑے دن جنت میں رہنا، تھوڑے دن جہنم میں رہنا، اس کے بعد جل کر واپس جنت میں ہی جانا، سب کو جانا ہے۔ مگر ذرا بزرگان دین، ذرا مرید ایسے ہیں جو بے شک نماز کی پابندی، روزے کی پابندی سب کرتے ہیں، ان کو بے شک سیدھا جنت ملتی، مگر جنت میں جانا تو حسین علیہ السلام ہی سردار، حسین کی سرداری میں ہی جانا، کیونکہ جتنے بھی نبی ہیں، غوث، کتب، قلندر سب آ کر وہاں پر جنت میں سرداری آ کر وہاں پر نہ کسی نبی کی سرداری ہوگی، نہ سرکار دواروں سردار ہیں، نہ مولا علی اور سردار ہیں، سب آ کر امام حسن حسین کی سرداری میں جائیں، سب آ کر ان کی سرداری میں جائیں، وہ سردار ہوں گے اور سارے جتنے بھی انبیاء ہوں گے ان کی مخلوق ہے، اور ان کی اگر صورت دیکھنا اور ان کی صورت، ہماری صورت ان کو دکھانا، تو ان کے غم میں غم کرنا، خوشی میں خوشی کرنا، ان کے نام پر، ان کے اولاد کے نام پر، ان کے اصحاب کے نام پر زیادہ سے زیادہ کھلا، اور ہر گھر میں ضروری کہ فاتحہ دے، جو عاشورے کے دن فاتحہ دلا، ان کے نام سے کوئی اپنی کتنی مرضی ہے، چاہے پانی رکھ کر، چاہے کچھ بھی رکھ کر فاتحہ دلاؤ اور دکھاؤ کہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے میں۔ اور یہ آ کر امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور یہ ہاتھ، یہ علم، یہ پنجے، یہ دکھا کر بتاؤ کہ یہ حسین کا ہاتھ آج بھی آ کر بلند ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، اور جو ہاتھ یہ رکھتے ہیں امام حسین کا، یہ علم ہے، عباس کا علم ہے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام کو شہید کر دیا، جب علم یہ آ کر گر گیا، علم آ کر، جو یہ علم کون سا علم؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دیا تھا، وہ علم جس کے ہاتھ میں دوں گا اسی کے ہاتھ میں فتح ہوگی، اور وہی آ کر دنیا میں بھی علم بردار ہوگا، قیامت تک میں بھی علم بردار ہوگا۔ وہ علم مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ میں دیا، اگر قیامت میں جانا وہی علم کے نیچے جانا۔ مولا علی کے بعد آ کر آتا حضرت عباس کے پاس آیا، یہ عباس کا علم آ کر یہ اسلام کا علم گرا، تو یہ جب حضرت عباس کو شہید کرتے ہیں، جب سرکار امام حسین علیہ السلام جا کر ان کو مانڈی میں سلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت سکینہ نے پانی پوچھا تھا، میں پانی نہیں لا سکا، ان کی آ کر میں نے حاجات پوری نہیں، حضرت سکینہ کی حاجات پوری نہیں کی، وہ آ کر امام حسین آپ کی چھوٹی بچی ہیں، 6 سال کی بچی ہیں، میں کیا کروں، میں چچا ہو تو آپ کی سید آپ کی اولاد ہے، آپ کا خون ہے، میں آ کر ان کی حاجات پوری نہیں کیا، میں بڑا شرمندہ ہوں، کیا منہ دکھانا۔ سرکار امام حسین فرماتے ہیں اے عباس تجھے میں دعا دیتا ہوں، میں تجھے ایسی کرامات دیتا ہوں کہ قیامت تک بھی جو بھی عباس کے نام پہ کچھ بھی کرے گا، قیامت تک بھی تو حاجات پوری کرے گا، سب کی حاجات پوری کرے گا۔ حضرت جو صرف آ کر وہ محبت سکینہ، محبت حسین ہے جو آ کر حضرت عباس کو باب الحوائج بنا۔ پھر حضرت عباس کہتے ہیں دیکھو امام حسین یہ جو علم میرے ہاتھ میں دیا، آج علم گر گیا، اب کون اٹھانے والا ہے علم؟ تو سرکار امام حسین فرماتے ہیں دیکھو عباس مت گھبراؤ، میرے چاہنے والے قیامت تک بھی رہیں گے، اور یہ علم گھر گھر میں تمہارا علم اٹھائے جائے گا۔ یہ آ کر اگر حسینی ہیں، اگر عباس علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو چاہیے کہ ہم کو یہ علم بٹھائیں اور یہ دکھائیں، اور یہ علم بٹھا کر یہ آ کر کوئی یہ فتوا دینے سے، کوئی بریلی کا، کوئی دیوبندی کا، یا ہم کو فتوے سے کوئی ضرورت نہیں۔ سرکار امام حسین کا قول سب سے بڑا قول، سرکار کی حسین کی بات نبی کی بات، سرکار حسین کی بات اللہ کی بات۔ اگر یہ علم بٹھا کر یہاں دکھاتے ہیں اے عباس ہم تمہیں چاہنے والے ہیں، ہم تمہیں ماننے والے ہیں،
خدا کی قسم یزیدیوں نے یہ علم کو گرانے کی کوشش کری، قیامت تک بھی ہمیں جان دیں گے یہ علم کو بٹھائے، اسی کے واسطے یہ علم ہے۔ اگر کوئی علم کو نہیں مانتا سمجھ لینا وہ آ کے حرامی یا زانی کے اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف عطا فرما، اور حسین علیہ السلام کے اولاد اور خون کے صدقے میں ہماری شفاعت عطا فرما، اور جو بھی مرحومین ہیں ان کی بھی شفاعت عطا فرما۔